पसंदी मंदिरों पर हमलों के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में रुकने कौमी असम्बली लालचंद और रमेश कुमार भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मंदिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया। मुजाहरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिंदू कौंसिल के सदर चीला राम ने मुतालबा किया कि सिंध में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं और चेक पोस्टें भी बनाई जाएं। उधर मंदिरों पर हमलों के खिलाफ मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में हिंदू बिरादरी ने एहतजाजन दुकानें बंद रखी और मरकजी शाहराह पर धरना दिया। उमरकोट शहर के अलावा करीबी इलाकों सूफी फकीर और ढोरो नारो समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हड़ताल की गई। कुछ शरपसंद आए जिनके पास हथियार भी थे, वो गाड़ी में सवार भी थे और वहाँ यहाँ पर आके मूर्ति को भी जो है वो तोड़ा है, प्लस में आग भी लगाई है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाक़यात हो, हमारे साथ कोई ज़्यादती हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन के साथ आमिर लियाक़त हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आपने पैकेज मुलाहिज़ा फरमाया। इन दिनों हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में मंदिरों पर हमलों के ख़िलाफ़ हिंदू बिरादरी सरापा एहतजाज बनी हुई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान सिंध के इलाक़ों लाड़काना, डीपलो, ठल, दम्बालो, हैदराबाद और दीगर कई शहर हैं जहां हिंदू कम्युनिटी की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया है। बाज़ रिपोर्ट्स ये भी मौसूल हुई हैं कि एक जुनूनी हुजूम की तरफ से शायद कुरान पाक की बेहुरमती कर दी गई थी, जिसके बाद मंदिरों पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। लाड़काना में एक मंदिर और धर्मशाले को नज़र आतिश कर दिया गया है और फिर ये सिलसिला सिंध के दूसरे कदीम शहरों में भी फैल गया है। 14 अप्रैल को हनुमान मंदिर में सालाना त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में ये बड़ा कदीम हनुमान मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हनुमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ एक और वाक़या भी, टंडो ग़ुलाम अली थाने की हदूद में पिछले 2 हफ़्तों के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए इस्लामी नामों को सड़कों पर लिखा गया है और उनकी बेहुरमती की गई है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले कराची में एक मरतबा फिर किसी मदरसे में, जो कि गुलशन इकबाल में वाक़ है, जामे मस्जिद इब्न तैमिया, उस मस्जिद और मदरसे पर हमला किया गया और इसी तरह से अंदरून सिंध भी 2 मदरसों पर हमला किया गया है। ना मदरसे महफूज हैं, ना मंदिर महफूज हैं, ना मसाजिद महफूज हैं और मंदिर निशाने पर हैं। अक़लियतों की इबादत गाहें भी पाकिस्तान में हिफाजत के किसी भी दायरे के अंदर हमें नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह से ना मस्जिद ना मदरसे कहीं पर भी कोई हिफाजत में है। अब आप क्या कह सकते हैं? यानी हम अक़लियती बिरादरी का नोहा पढ़ें या अक्सरियती बिरादरी पर होने वाले जुल्म को करें तो क्या करें? जिस तरह से हिंदू बिरादरी आज तकलीफ़ में मुब्तला है, अगर मैं इजाज़त हो दोनों मेहमानों की, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक्सरियती बिरादरी भी कोई खुश नहीं है। यानी अक्सरियत अक़लियत मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं ये लफ्ज़ अक़लियत से बड़ा चिढ़ता हूँ, लेकिन अब कहना पड़ता है हमें। तो जो मस्जिदों में और मदरसों में पढ़ रहे हैं और नमाज के लिए जाते हैं, वो कहाँ महफूज हैं? उन पर भी अचानक गोलियाँ बरसा दी जाती हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। इसी तरह से मंदिरों में आज घुसकर हमले हो रहे हैं, धर्मशाला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान हमने इसलिए तो नहीं बनाया था, पाकिस्तान का क़याम तो इसलिए अमल में लाया गया था कि यहाँ हर मज़हब और फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को अपनी इबादत में आज़ादी होगी, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन आज मंदिर निशाने पर है और कोई ना कोई जवाज़ ज़रूर बनाया जाता है। इसलिए मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जब भी कोई हमला होता है जवाज़ कोई ना कोई बनाया जाता है ताकि अपने इस हमले को जायज़ करार दिया जा सके कि भाई कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती कर दी गई। बाद में कई वाक़यात ऐसे हुए कि जब तहक़ीक़ात की गई तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जवाज़ बनाया जाता है। कोई ना कोई वजह होगी और वजह बिरादरियों के तसादुम हो जाते हैं, आपस में बच्चों में झगड़ा हो जाता है,
محلے میں کوئی بات بری لگ جاتی ہے، اس جھگڑے کو بنیاد بنا کر مذہب تک پہنچتے ہیں، اور پھر جب کسی اقلیتی برادری کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی ہوئی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے. ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے تاکہ اس تشدد کو یا اس غلط راستے کو ایک صحیح راستہ فراہم کیا جا سکے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو مجبور تھے. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر پلوں کے نیچے سے جب تک بہت پانی بہہ جاتا ہے بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ ہندو برادری جن کو ہم اقلیتی برادری کہتے ہیں، یہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، یہ پریشان ہیں. یہ کہاں جائیں، یہ کس سے کہیں، کس سے جا کر اپنی شکایت کریں. ہم اگر میڈیا میں کچھ لوگ بات کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا، ان کے درد دور ہو گئے. کورٹ میں چلے جائیں گے، پولیس میں رپورٹ درج کرا دیں گے، پھر ہوگا کیا؟ ہم سب کو بیٹھ کر، یعنی جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور اس کو ونس فار آل ختم کرنا چاہیے. ایسی کسی بات پر تشدد کو مزید ہوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ سب کو جینے کا حق ہے، ان کو یہ حق دیا جائے. آج اسی لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے وہ آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. امام و خطیب ہیں جامع مسجد حفظ سلطان دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء سے منسلک ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی جہانگیر امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرام. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آل پاکستان ہندو پنچایت کے سیکریٹری جنرل، بہت ہمارے قابل احترام ہیں، تشریف لے آئے. ان سے ہم نے گزارش کی تھی، جناب روی ڈاوانی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، مرکزی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان سمیع الحق گروپ، اور فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور، نامور مذہبی اسکالر اور عالم دین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، ممبر پنجاب قرآن بورڈ لاہور سے. یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا عامر بھائی، میں آپ سے ایک جو ہے سوال علماء سے بھی پوچھنا چاہوں گا جی کہ اقلیتی برادری کے اوپر جو حملے ہیں وہ بالکل قابل مذمت ہے. اس کے اوپر ایک چیز جو بڑی واضح ہے، آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت دفعہ کال کی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جاتی ہے، گروپ جو ہے اس سے غلط سائڈ پہ استعمال کر لیتا ہے، تو پاکستان کے جو قانون ہے اس کے اوپر اگر اچھے سے عمل درآمد کروایا جا سکے تو اس طرح کے واقعات میں کمی ہوگی. لوگوں پہ عدم بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم تو خود یہ رونا روتے ہیں کہ قانون تو موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں. اپنے ہاتھ میں تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قانون موجود ہے. پراپر طریقے سے پروسیڈنگز کی جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی مکرم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب مکرم صاحب. اچھا عامر بھائی، آپ جو پروگرام کر رہے ہیں بے شک ایک اچھا پروگرام ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی سب کے جان و مال سب کو عزیز ہونے چاہیے جی. لیکن بات یہ کیا اس سے نیگیٹو امپریشن نہیں پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں جا رہا؟ کیونکہ انڈیا میں جو مسلمان یہاں تو بت توڑ رہے ہیں، انڈیا میں تو مسلمانوں کو گلے کاٹ رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں. وہاں پر تو نہیں دکھاتے اس طرح کے پروگرامز اپنے میڈیا پر بیٹھ کے کہ یہ مسلمانوں میں پاکستانی کسی کے ساتھ اس طرح. یہ پوائنٹ آف ویو ہے مکرم صاحب آپ کا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا تو کیا ہم بھی چھپا لیں باتوں کو، ہم بھی خاموش ہو جائیں؟ اور انڈیا ایک منٹ میری بات سن لیں. انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو انڈیا ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ اگر وہاں ہو رہا ہے اور وہ لوگ نہیں بتاتے تو ہم بھی چپ ہو جائیں. ہمارے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر لوگ چھپا لیں. ہمیں تو یہ بتانا چاہیے کہ ہماری یہاں رواداری ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہوگا کیا یہاں پر ہندو کمیونٹی کے ایک ہمارے بھائی موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، تو یہاں رواداری کی بات کی جائے گی. ہم یہ ان چیزوں کو کنڈیم کر کے محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان ہے ہمارا، کیسا پاکستان ہے، کس طرح کے ملک میں ہم آ گئے. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ملک ہے. یہ جب یہاں پر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ، کسی ملک میں بیٹھا نہیں جاتا. ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں. جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مکرم صاحب. اوور آل لوگ ہیں وہ موسٹلی پیس لوننگ لوگ ہیں اور وہ اس طرح نہیں کرتے، لیکن تھوڑی سے کوئی شرپسند لوگ ہوتے ہیں جو پورے ملک کو اس کو بھی ہمیں صحیح کرنا ہوگا نا مکرم صاحب. صحیح کیسے کریں گے؟ صحیح اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، گفتگو کریں، باہمی رواداری کو فروغ دیں. اسی طرح قوموں نے ترقی کی ہے. ہمیں ابھی قوم بننے میں بڑا وقت لگے گا بھیا، بڑا ٹائم لگے گا ہمیں.
ابھی تو ہم لوگ فرقوں میں، ذاتوں میں، مسلکوں میں، قومیتوں میں تقسیم ہیں. قوم بننے میں بڑا ٹائم لگے گا. جب قوم بن جائیں گے ہم تو پھر یہ ایشوز ہم ڈسکس نہیں کیا کریں گے بیٹھ کر. ابھی تو ہمیں قوم بننا ہے. میرے دوست کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور میرے دوست شیعہ بھی ہیں، لیکن ہم سب پیار محبت سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے. بہت اچھی بات ہے. بہت یہ آپ کا میسج بھی تو جا رہا ہے نا. دیکھیے اسی پروگرام کے توسط سے آپ کی یہ باتیں بھی جا رہی ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ مکرم صاحب ہم سے بات کی. جہانگیر امجدی صاحب، کیوں تھوڑے عرصے بعد کسی مندر پر، کسی چرچ پر حملہ ہو جاتا ہے؟ کیوں اقلیتی برادری عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو پاکستان میں نہ اقلیتی برادری، میں اکثریت اور اقلیت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان یا ہندو یا مسیحی برادری جو ہیں، ان میں محبت کی جو ایک ڈور بندھی ہوئی ہے، اس کو سازشوں کے ذریعے، سازشوں کی قینچی سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ کیونکہ یہ سب پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کی اکائیاں ہیں، یہ سب تتر بتر ہو جائیں. آپ نہیں سمجھتے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جو آپ نے جس دکھتی رخ پہ ہاتھ رکھا ہے، جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے. اور میں بھی غور یہ کر رہا تھا کہ صوفیہ، یہ پاکستان جو ہے یہ صوفیہ کا تحفہ ہے. پاک و ہند میں آپ دیکھیں، خواجہ غریب نواز ہو گئے، داتا علی حجویری ہو گئے، یہ لوگ تو محبت، پیار، برداشت، امن اور سلامتی کی تسبیح اور پیغام لے کر آئے ہیں. وہ سبق ہم نے بلا دیا ہے. صحیح. مطلب آپ یہ دیکھیں گے بحیثیت مسلمان، ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اس میں ایمان لفظ آیا ہے، اور ایمان لفظ کے اندر جو میسیج ہے وہ امن موجود ہے. امن سے ایمان بنا ہے. پھر بحیثیت مسلمان تو آپ مسلمان کے اندر سلامتی موجود ہے. یعنی ہمارا ایمان اور ہمارا یعنی بحیثیت مسلمان ہونا، یہ دونوں باتیں محبت یعنی سلامتی اور بھائی چارگی کا پیغام دے رہی ہیں. تو صوفیہ کے پیغام کو میں تو یہی غور کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک جو ہے گروپ جو ہے وہ ہتھیار کے ذریعے شریعت کو نافذ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ بغیر کسی ہتھیار کے پاک و ہند میں آئے ہیں. یعنی اگر ان کے پاس اگر کچھ ہوگا تو ایک مسلح، ایک مسواک اور ایک تسبیح ہوگی. یہی ان کے ہتھیار تھے. یعنی حسن کردار سے، محبت سے، یگانگت کو جب انہوں نے فروغ دیا ہے اور وہ اپنے کردار کی ایک ایسی مثال پیدا کی ہے، اور محبت کا انہوں نے ایک ایسا یعنی کیا کہنا چاہیے کہ آغوش کھولا ہے جی، کہ جو دکھتی انسانیت تھی وہ خود بخود ان کے قریب آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. روی ڈاوانی صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے اجداد کو یہاں پر بسے ہوئے؟ سر ہم بائی برتھ کیا مطلب فور فادر سے لے کے ہم یہیں پہ موجود ہیں. ہمارے آبا اجداد مطلب بیسیکلی شروع سے لے کے ہم پاکستانی جو ہیں، بلکہ پہلے تو پاک و ہند تھا، مگر اس وقت بھی ہمارا ایک علاقہ تھا، کندکوٹ شہر تھا، وہاں پہ ہم آباد تھے. بلکہ ہمارے دادا پردادا پرکھوں نے آ کے اس علاقے کو آباد مطلب وہیں پہ پیدا ہوئے. یعنی آپ کو اس دھرتی سے بہت محبت ہے؟ محبت جنہیں لفظوں میں پیش نہیں پیش کیا جا سکتا. پھر اصل یہ کہ پھر آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سر یہ زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی ان کا مذہب کوئی نہیں، ان کا بس وہ شر پسند لوگ ہیں. وہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، صرف وہ شرپسند لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا غلط میسیج پورے انٹرنیشنل لیول پہ جائے، اور جب وہ انٹرنیشنل کا غلط امیج کریٹ ہو وہاں پہ، اس امیج کو جو پاکستان کا رواداری کا میسیج ہے، وہ غلط جو میسیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے. ہم اس لحاظ کو یہاں پہ جیسے آپ کالر نے بھی بتایا کہ ہم ایک یگانت کی طرح یعنی یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک میسیج ہم یہاں بیٹھ کے یہ کریٹ دینا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں. مگر جو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے، کسی سے بھی نہیں، مگر جو شرپسند عناصر ہیں وہ یہ آپس میں جو خوشی یا اپنے پیار محبت کو دیکھنا نہیں چاہتے. وہ گاہے بگائے کوئی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ بیسیکلی ہندو کمیونٹی ہے وہ کاروباری لوگ ہیں. ان کو صرف وہ اپنے کاروبار سے ان کو ہوتا ہے تعلق، یا اپنے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کسی اور
جب وہ کاروباری لوگ وہاں پہ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ ان کا پورا جو ہے نا پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کبھی بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جو محبت کرتے ہیں, جو پیار کرتے ہیں, آپ نے خود ہی ڈائگنوز کر لیا ہے کہ یہ شر پسند لوگ ہیں اور ان کا کسی مذہب سے, کسی عقیدے سے, کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ سر ہم آپ کو ذرا آپ کے بالکل قدم سے قدم ہے. ہم پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے, ہماری ترقی پاکستان کی ترقی ہے. باقی جو ہے ہمیں غلط کو غلط کرنا ہے, صحیح کو صحیح کرنا ہے. بالکل صحیح. اگر ایک کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمیں غلط کہنا چاہیے. غلط کہنا چاہیے. اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم بھی, ہمارے سینے ہمارے سامنے ہوں گے. آپ ہمیشہ کھڑے رہیں, آگے کھڑے نہیں, اور کھڑے رہے ہیں, ہمیشہ کھڑے رہیں. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ جو خاکے بنانے کی کوشش کی گئی تھی, میں تو یہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں خاکے بنائے گئے, کہاں خاکے, کون بنا سکتا ہے. تو وہ جو گستاخی کی گئی تھی اس میں ہندو کمیونٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. پورے ہم نے پاکستان میں ہم نے احتجاج کیا تھا اور ہر جگہ پہ ہم نے اپنا میسیج کیا تھا کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اور ابھی بھی جو جیسے لاڑکانہ میں بھی جو واقعہ ہوا ہے, یا ڈمبالوں میں, یا ابھی جو حیدرآباد میں واقعہ ہوا ہے, یا اس کے علاوہ 2 دن پہلے جو نا ویڑی جھپ میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے. ابھی کل رات دیکھیں شرپسند عناصر کی میں ایک ایگزامپل بتا دوں. کل رات کو بھی ایک میسیج ہمیں آ گیا کہ ٹنڈو محمد خان روڈ حیدرآباد پہ, ہوسلی کا شہر ہے, وہاں پہ کچھ لوگ وہاں پہ گھسے ہیں اور انہوں نے مندر کو آگ لگا دی. اب یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہی, ایون نیوز بلیٹن پہ بھی پٹی چلی ہے. تو یہ ایک سیریز چل رہی ہے, سیکوینس بنا دی ہے, کنٹینیوٹی بنا دی ہے, جو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایک جس کو عقل مند. اس سے پہلے اسی طرح سے جہانگیر, آپ کی بات کٹ رہی ہے, اسی طرح سے ایک سیریز بنی تھی اور چرچوں پر حملے شروع ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک کے بعد ایک چرچ پر حملہ ہو رہا تھا مسلسل. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے ذرا. ہاں میں تو سمجھا شاید آپ کل بھول گئے ہیں. نہیں جی میں بالکل نہیں بھولا, فرمائیے. بہت مہربانی, آپ نے یاد رکھا ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے. جی آپ کا روز ہی موضوع, روز ہی پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. جی. اور میں نے تو ڈاکٹر صاحب صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ تو ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہمیں اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے. جی. مسلمان ایسا نہیں ہے, مسلمان بہت پیارا مذہب ہے, مسلمان بہت اچھے ہیں. میرے ابھی بات لمبی ہو جائے گی, میرے دادا جی کی دکان تھی اس کی گھی کی, دیسی گھی کی اور دیسی انڈے. جی. اور ادھر پارٹیشن سے پہلے ادھر ہندو آگے بیٹھتے تھے, سکھ آگے بیٹھتے تھے, اتنا پیار ہوتا تھا آپس میں, اتنی محبت ہوتی تھی. آج مسلمانوں میں اتنی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے یہ محبت, یہ پیار تو ابھی بھی برقرار ہے. جیسے کہ روی ڈوانی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ گندے انڈوں کی دکان تھی نا آپ کے دادا کی, تو وہاں کچھ گندے انڈے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہاں پر بھی کچھ گندے انڈے ہیں جو اچھے انڈوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اچھے انڈے بھی بدنام ہو جاتے ہیں ان گندے انڈوں کی وجہ سے. تو ایسے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم جناب. عامر صاحب میں آپ سے یہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں, پاکستان کے ہر شہر میں, ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں. جی ٹھیک ہے, علماء کی کمی نہیں ہے, مسجدوں کے اوپر زور پڑا ہوا ہے, ہر چیز یعنی انتہا کی طرف جا رہی ہے. جی. اتنی تبلیغ گلی محلوں کے اندر ہونے کے باوجود ہم اگر ٹی وی کا کوئی پروگرام لگاتے ہیں تو ہمیں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. ہمارے گھر صبح اخبار آتی ہے تو اس میں خون کے چھینٹے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا لب لباس کہاں جا رہا ہے, کون ہم اس طرف دھکیل رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. جہانگیر امجدی صاحب اتنی صحیح فرما رہے ہیں وہ کہ ہمارے ہاں مساجد سے خطبوں کے ذریعے بھی دین کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ تبلیغی جماعتیں بھی ہیں, علماء بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ, یہ ہمارے اندر اتنی نفرتیں, آپ نے خود فرمایا کہ اسلام امن کا دین ہے, سلامتی کی بات کرتا ہے, پھر ہم نفرتوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اب جیسے کہ بھائی نے کہا, ایک بھائی نے, کہ ہم تو ہندوؤں کو رو رہے ہیں, ہم تو خود محفوظ نہیں ہیں. یعنی مسلمانوں کی اگر آپس میں بات کر لیں, کہیں فرقہ بندی ہے, کہیں ذاتیں ہیں, کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, کوئی مسجد محفوظ نہیں, کوئی مدرسہ محفوظ نہیں, نمازی محفوظ نہیں. جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بام بلاسٹ نہ ہو جائے, کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے, کوئی نمازی شہید نہ ہو جائے, یہ پتہ نہیں کس مسلک کی مسجد ہے, کوئی یہاں پر آ کے حملہ نہ کر دے. تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسلام
اور پاکستان کے خلاف سازش. ہاں مگر یہ کون کر رہا ہے؟ اب یعنی کون کر رہا ہے؟ تو ظاہر شرپسند عناصر ہی ہیں. کچھ جو ہیں وہ مذہبی عناصر ہیں، اس کے علاوہ وہی بات ہے کہ دہشت گرد کا کوئی دین مذہب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. اس کا ایک ایجنڈا ہے جو میں نے کہا، میرا ناقص مبلغ علم یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور اسلام کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کہ حالانکہ اتنی محبت کی یہ دھرتی ہے، یہاں سے آپ دیکھیں نا کہ ہر کمیونٹی کا یہاں بندہ رہتا ہے اور ایک عرصے سے رہ رہا ہے، اور اس نے ہر ایک کو مطلب یہ کہ ویلکم کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے اندر محبت ہے، ہمارے اندر حلم ہے، لیکن ایک سازش کے تحت. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. نہیں صحیح. ہمارے ساتھ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی اور رکن پنجاب قرآن بورڈ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. ابھی ہمارے ایک کالر نے پوچھا تھا کہ ہم بہت سارے تبلیغی مراکز بھی ہیں، تبلیغی جماعتیں بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مساجد اور محراب و منبر سے بھی اخلاق کی باتیں کی جاتی ہیں، خطبوں کے ذریعے درس دیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کا. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب ہم میں اتنی نفرتیں کیوں آ گئی ہیں؟ اسلام امن کا، سلامتی کا دین ہے نہ. ہم اور نفرتوں سے نہ، یہ تو چھوڑ دیجئے کہ اقلیتی برادری محفوظ ہے کہ نہیں ہے، ہم تو خود محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اپنے مسالک محفوظ نہیں ہیں، کسی دوسرے کی مسجد محفوظ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اب ہم نے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے، اب اقلیتی برادری پر بھی حملے کر رہے ہیں. یہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو صحیح مسلمان ہے نا، جو اسلام کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا جو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ کسی مسلمان کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ یہ خبریں ہیں کہ یہ جو ہمارا سب سے زیادہ جو شورش زدہ علاقہ ہے وزیرستان اور فاٹا وغیرہ، تو وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ جو شریعت کا ایسی خبریں موجود ہیں کہ شریعت کا مطالبہ کرنے والے جب وہ مارے جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ غیر مختون نکلتے ہیں. تو یوں یہ گویا بہت بڑی سازش ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کا ہم سب کو مل جل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور جہاں تک ذمیوں کا تعلق ہے، یہ جو غیر مسلم ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے ذمی کی اس طرح اس لیے رکھی ہے کہ ان کے جان و مال اور ان کے اسلام جو مذہبی معاملات اور اعتقادات کا جو تحفظ ہے یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. جی. اور جتنے مذہبی اعتقادات کے حوالے سے غیر مسلموں کو حقوق حاصل ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر، اتنے تو مسلمانوں کو حاصل نہیں. صحیح. یعنی جو لا اکراہ فی الدین ہے وہ انہی کے لیے تو ہے. لہذا جو مسلمانوں کی باہمی خون ریزی ہو یا اس کا دائرہ وسیع کر کے اقلیتوں تک پھیلا دیا جائے، یہ کسی مسلمان کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش ہے جسے ہمیں ناکام بنانا ہے اپنے کردار سے اور باہمی اتفاق اور اتحاد سے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت ہی کمپریسو گفتگو آپ نے کی اور بہت عمدہ بات کی ہے کہ یہ ہم سب کو مل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہے. ہم سب کو ملنے سے مراد یہ کہ سبھی کو ملنا ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، مسیحی برادری کو بھی، جتنی اقلیتی برادریاں یہاں پر بستی ہیں ان کو سب کو مل کر ہمیں ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا اور اس سازش کو ناکام بھی بنانا ہوگا اور مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے کچھ کالرز اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام مرزا محمد ایوب جی بہاری سے میں بات کر رہا ہوں. جی. میں شروع میں پروگرام دیکھا پھر ہماری لائٹ چلی گئی ہے. اچھا جی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ میں اپنے طور پہ میں پیور دنیا دار آدمی ہوں. اس کے باوجود میرے دوست تقریباً ہر فرقے کے لوگ ہیں. ہمارے دل میں ہلو جی جی سن رہے ہیں. میرے دل میں یا ہمارے دوستوں کے دل میں کبھی بھی فرق نہیں آیا. ہم ہر کسی کا دوست ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. صحیح.
ان کی عبادات جو بھی ہے، ایز اے انسان انسانی ہمدردی ہم میں ہے. میرے خیال میں یہ جو طاقتیں ہیں، چند شر پسند لوگ جو مسلمانوں کو ابھارتے ہیں ان کی برائی کرانے کے لیے، جی مطلب مجھے اس وقت سے تکلیف ہو رہی ہے کہ میڈیا پہ اگر اب یہ انڈیا والے دیکھیں گے تو دیکھیں نا، پھر بری بات ہے، دل تو ان کا دکھے گا نا. وہ بھی اب وہاں کام کریں گے. نہیں کیا کام کریں گے وہ؟ خدا کے لیے. نہیں کیا کام کریں گے؟ جی کیا کام کریں گے وہ لوگ؟ ظاہر ہے جی جو ہم نے یہاں کیا مندر میں. نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا نا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. نام ہمارا آتا ہے. نہیں نام آتا ہے. سن لیں میری بات سن لیں. یہ میڈیا پر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہاں رواداری کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے. یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ جناب یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہی وہ اس پورے کائنات میں، بلکہ میں تو کہوں گا دنیا کی تو بات ہی نہیں کروں گا، ایک ایسی خوبصورت تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جہاں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے رواداری اور محبت کی بات کر سکتے ہیں. انڈیا میں کبھی آپ نے کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہے کہ بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہو، کشمیری مجاہدین کو بٹھایا ہو اور وہاں سے دوسری جانب شیو سینا کے لوگ بیٹھے ہوں اور بات کر رہے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو ہونی چاہیے. اسی لیے کر رہا ہوں جی کہ خدا کے لیے آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ اپیل کریں مسلمان بھائیوں سے کہ یار یہ اسی طرح رہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. سر میں پرشوتم موتیانی میرپورخاص سے بات کر رہا ہوں. جی پرشوتم صاحب. سر یہ ہے کہ مینارٹی کو بہت ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. بیچ میں بھی ہوا تھا، ہم بار بار ہمارے پوری فیملیز پاکستان میں ہیں، بزنس مین ہیں، یہ کنٹینیوس مندر پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم آپ کے میسج پروگرام کے حوالے سے دے رہے ہیں، آپ ہمیشہ میڈیا جیو یا ڈاکٹر عامر صاحب ہمیں فیور کرتے رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کہنے جنن مسئلے ہیں ہمارے، ہم شریف لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے. منڈے کو بھی میرپورخاص سے ہندو پہچان میرپورخاص کشن چند پاروانی صاحب لچھمن داس پیروانی کی سربراہی میں مندر سے پریس کلب پر ریلی نکالی گئی، پریس کانفرنس کیا گیا ہے، اس میں ہمارے کافی مسلمان بھائی بھی ساتھ تھے. لہٰذا آپ گورنمنٹ سے نواز وزیر اعظم پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے پروگرام میں ضرور لہٰذا یہ مہربانی کر کے مندروں میں حملے بند کرا جائیں. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. پرشوتم صاحب کے جذبات بھی آپ نے سنے. ایک لوگ یہ بہت نیگیٹیولی سوچتے ہیں کہ شاید یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم پوری دنیا میں، ویسے جو ہمارے یہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں تو ہم دنیا میں بدنام نہیں ہو رہے. جی 5 سال کی بچیوں کی ہم یہاں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں تو ہم دنیا میں بدنام نہیں ہو رہے. ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں تو ہم دنیا میں بدنام نہیں ہو رہے. ہم اپنے ہی فوجیوں کی گردنیں کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیل رہے ہیں تو ہم دنیا میں بدنام نہیں ہو رہے. ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم دنیا میں بدنام نہیں ہو رہے. لیکن اگر ہم اپنی اقلیتی برادری کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ان کی دل آزاری جو ہوئی ہے تو ان کو دلاسا آپ دے رہے ہیں، یہ آج اپنے دل کا بوجھ یہاں پہ ہلکا کرنے آ گئے تو یہ ہم دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ جو اقلیت ہے ان کے جو بھی اعتقاد ہے اس کو گالی مت دو. جی اس کی وجہ کیا بیان کی کہ تم اگر انہیں گالی دو گے تو وہ پھر سچے خدا کو گالی دیں گے. تو یہ تو ہمیں میسج، یعنی گالی دینے سے روک دیا گیا. تو وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں واقعی ہم اس کو کنڈیم اسی لیے کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر یہ آگ پھیلتی ہے جی تو پھر کسی کی عبادت گاہ، کسی کی مسجد اور مندر محفوظ نہیں رہے گا. اور ایسے پروگرام ثبوت بن جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ ایسی آگ پھیلتی ہے. تو ایسے پروگرام بھی ہوئے تھے کہ جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب سازشیں ہیں. یہ تو بہت بڑا ثبوت بن جائے گا، یہ تو بہت بڑا ایویڈنس ہوگا کہ اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس ملک کے لوگوں میں اس طرح سے کچھ نہیں ہے. چند لوگ آتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. روی صاحب. سر بالکل یہی بات ہو رہی ہے. جیسے اس دن لاڑکانہ والا واقعہ بھی ہوا تو اس میں تقریباً 7-8 بجے سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پینک کریٹ ہو رہا ہے. اب پینک کریٹ ہوتا ہوا وہاں پہ جب رابطہ ہوا 11-11:30 بجے تک پولیس کو انوالو کیا، انفارم کیا گیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کسی نے توجہ نہیں دی. رات کے 1:30 بجے 1:15 بجے ہمیں انفارمیشن آئی وہاں سے کہ میں اس وقت مکیش کمار چالا منسٹر ایکسائز بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایشور لال فعلی کے ایکس ایم پی اے تھے، ہمارے وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان ہندو پہچان نرمل صاحب بھی بیٹھے. فون آتا ہے، ہم فوراً ہی پھر رابطہ کرتے. مکیش صاحب نے فوراً جو ہے فریال ٹالپور صاحب سے بات کی، سی ایم صاحب کو انوالو کیا. نو ڈاؤٹ وہاں سے پھر ایک ایمرجنسی رینجرز ڈپلائڈ ہو گئی. مگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک چیز ہونے کے بعد ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے اس کے بعد بیٹھ کے ہم فاتح خوانیاں کے کریں تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
ہمارے ایجنسیز موجود ہیں ہمارے پاس. جیسے ایک میں نے ایگزامپل کل والے ایک پروگرام بھی تھا دی تھی, 9/11 کا ایک ہی واقعہ ہوا, دوبارہ وہاں پہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنا اسٹرکچر اتنا محفوظ کر دیا کہ آئندہ کوئی شر پسند وہاں پہ دوبارہ نہ گھس سکی. اسی طرح کا جو وہاں پہ تھا اس میں کیا نام تھا, دوسری جگہوں پہ مطلب دوبارہ واقعہ نہیں ہوا ہے. وہ جو بھی ہے مطلب کوئی کسی سے ان کا جو میں نے بتایا شروع سے شر پسند نہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نامور مذہبی اسکالر ہیں, عالم دین ہیں, مرکزی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان سمیع الحق گروپ, فاضل جامع اشرفیہ لاہور, مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, خیریت ہے جی؟ الحمدللہ, آپ کے مزاج گرامی؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان جی. بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک سوال آپ سے کرنے کا بہت جی چاہتا ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو الحمدللہ ہم سب ماننے والے ہیں, اور آپ جیسے بزرگوں کی وجہ سے جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو رہنمائی حاصل رہتی ہے تو ہم اسلام کو مانتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں ماننے والے تو بہت نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جاننے والے کب پیدا ہوں گے جو اسلام کو جان لیں کہ بھئی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا, پیار کرنا, دوسرے کو تکلیف نہ دینا, امن اور سلامتی کی بات کرنا. یہ کیسے ہوگا عبدالرؤوف فاروقی صاحب؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے اسلام کو جاننا اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونا یہ اصل مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اسلام نے اور دینی مدارس نے اور خانقاہوں نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. بے شک حکومتیں ہمیشہ اس بات کی ذمہ دار رہی ہے کہ وہ اس ملک میں, قوم میں ایک ایسا شعور پیدا کریں کہ جو شعور جو ہے وہ تقویٰ کا اور عمل پیرا ہونے کا ہو. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے کہ استحصالی نظام ہمارے یہاں قائم رہا, اور پھر اسی استحصالی نظام اور استعمار کے جو غلام ہیں وہ ہم پر مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں مسلسل. انہوں نے اس قوم کو قوم نہیں بننے دیا, اس ملت کو ملت نہیں بننے دیا. انہوں نے اپنی بھیڑیں بنا کر رکھا ہے, ووٹوں کی ضرورت بنا کے رکھا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم نہ قوم بن سکی نہ یہ امت مسلمہ بن سکی. اگر تو یہ حکومتی ادارے اور علماء یہ سب مل کر ایک جدوجہد کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان آپس میں ایک ہم آہنگی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی خلیج نہ ہو اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں, احترام کا جذبہ موجود ہو, اور اس قوم کو قوم بنانا چاہے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرح موجود ہیں, قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, صحابہ اکرام کا طرز عمل موجود ہے, 14 صدیوں سے علماء امت کا تعامل اور مشائخ اور اولیاء کرام کی جو طرز زندگی ہے وہ سب موجود ہے. ہم اگر اس قوم کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیر نہیں لگے گی. اس قوم میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اور یہ بالکل حقیقت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تخریب کاری, بد امنی, معاشی بدحالی, لوٹ کسوٹ جو ہے, یعنی 65 برس سے اس ملک کو اور اس قوم کے تمام وسائل کو لوٹنے والے جو ہیں وہ اس کی ہڈیاں بھی نچوڑ کر کھا گئے ہیں, اس کا گوشت کھا گئے ہیں, اس کا خون پی گئے ہیں. تو یہ قوم کیسے قوم بنے گی؟ میں آپ کے اس پروگرام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ مولانا عبدالرؤوف صاحب, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور صحیح بات ہے کہ ہمیں قوم بننا ہوگا. شروع میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بٹے ہوئے ہیں اور قوم بننے کی بہت ضرورت ہے, تاکہ ہم کم از کم ایک میز پر بیٹھ کر ایک قوم کی حیثیت سے, ابھی تو ہم بیٹھتے ہیں مختلف گروہ, مختلف مسالک, مختلف فرقے, مختلف نظریات رکھنے والے لوگ, لیکن کبھی قوم بن کر سوچیں, پاکستانی بن کر سوچیں, تو پھر یہ تمام باتیں بعد میں ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ قوم بننا ہوگا. جہانگیر امجدی صاحب, آخری ورڈز کچھ اگر آپ کہنا چاہیں. دیکھیں, میرے ذہن میں ایک یہ بات آ رہی تھی کہ قوم, مطلب یہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ شعور کیسے پیدا ہوگا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اختلاف امتی رحمت آیا حدیث شریف کے اندر. امت کا اختلاف ان کے درمیان رحمت ہے. اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ہمارا باہمی اختلاف انتشار کا باعث بن رہا ہے. اس حدیث شریف کو اگر معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیا جائے, یعنی یہ سافٹ امیج جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کا جو بھی اعتقاد ہے,
آپ اس پہ عمل کریں، لیکن آپ اپنے اعتقاد کو دوسرے پر مسلط نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو مسلط نہ کریں. اور آپ کے اندر اتنا حلم ہونا چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ اس اختلاف کو قبول کریں. بالکل ٹھیک، تاکہ اختلاف سے رحمت کا پیغام جائے. جی روی صاحب. سر میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ایک کمیونیکیشن جو گیپ ہے علماء کمیٹی اور ہمارے جو ہیں جو وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے. کمیونیکیشن جب گیپ ختم ہوگا، ہمیں منتھلی بیسس کے اوپر ہمارے اندرون سندھ ملنا چاہیے، ملاقاتیں ہونی چاہیے علماء کی اور ہمارے پریزیڈنٹ یا مکھیا کی یا جو ہمارے مہراج ہیں ان کی جب ایک ملاقاتیں ہوں گی وہ گورنمنٹ لیول پہ یا کس طرح بھی آپس میں، جب وہ آپس میں ملاقات تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا. جب کمیونیکیشن گیپ ہے تو جو شر پسند ناظر جب بھی ان کو دیکھے کہ آپس میں ان کے روابط اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں تو آئندہ کوئی بھی ان میں درار ڈالنے کی ہمت کوشش نہیں کرے گا. بالکل تو میرے خیال میں تو یہ ہمیں جو ہے نا اس طرح سے جانا چاہیے، کوارڈینیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، کمیونیکیشن کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی جہانگیر امجدی صاحب آپ کا، جناب روی ٹاوانی صاحب آپ کا، جناب مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب آپ کا، اور جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب آپ کا. آپ چاروں شخصیات عالم آن لائن میں شریک ہوئیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ بیدار کرنے کے لیے اپنے بندوں کو کچھ نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ ہم سب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. آج چلی میں 8.2 کے ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا ہے، اور 2010 میں 8.8 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا تھا جس سے 500 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. اور ایک مرتبہ پھر یہ زلزلہ وہاں پر آیا ہے. سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. وہاں سے لوگ جس طرح افراتفری میں نکل رہے ہیں، ابھی جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو آپ ہیڈ لائنز میں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں نقل مکانی کی طرف. وہاں سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. نہ جانے کب کس طرح سے کوئی ناگہانی وقت آن پڑے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے اعمال کے دفتر کو درست کر لیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.